रोशनी सबके लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। इस प्रोग्राम में एक मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ जब हाज़िर होते हैं तो उन पर रोशनी डालने के लिए और उन सवालात के जवाबात के लिए हम मदऊ करते हैं मुमताज़ व मुक़्तदर उलमाए दीन, मुफ्तियान दीन और स्कॉलर्स हज़रात को, जो हमारे मौजू की वजाहत के लिए जवाबात इनायत फरमाते हैं और वो जवाबात आप तक पहुँचते हैं। नाज़रीन, नमाज की अहमियत के हवाले से आप और हम जब देखते हैं तो कुरान करीम की कई आयात बय्यनात हमें नज़र आती हैं कि जिसमें नमाज की अहमियत नज़र आती है। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ की गई है। इस एतबार से इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। और इसके साथ साथ कुरान करीम में कई आयात गिरामी नमाज की अहमियत के हवाले से मिलती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका मुतअद्दिद ऐसी हैं कि जिसमें नमाज की अहमियत और नमाज की फ़जीलत का बयान आया है। और आज हम ये देखते हैं कि आज़ानें हो रही होती है मसाजिद में और लोग अपने उमूर में मसरूफ़ नज़र आते हैं। जो कारोबारी हज़रात हैं वो अपने कारोबार में मसरूफ़ नज़र आते हैं। जो मुख्तलिफ़ खेलों में मशगूल नौजवान हैं वो अपने खेलों में नज़र आते हैं। जो उम्र रसीदा अफराद भी मैंने ऐसे देखे हैं कि आज़ान हो रही है लेकिन वो शॉप्स पर और मुख्तलिफ़ उमूर में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ऐसा महसूस नहीं होता कि उन्हें बुलाया जा रहा है, हय्य अलस सलाह कहा जा रहा है, हय्य अलल फलाह कहा जा रहा है कि आओ नमाज की जानिब, आओ फलाह की जानिब। लेकिन हम आज बीइंग अ मुस्लिम अगर हम इस बात को गौर करें तो हम पर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि नमाज जब हम पर फ़र्ज़ की गई है और मौज़्ज़िन जब आज़ान के ज़रिए दावत दे रहा होता है नमाज की, तो हम उस चीज़ को अहमियत नहीं देते, उसको अपनी प्रायोरिटीज़ में, अपनी तरजीहात में शामिल नहीं करते। उसके सबब जो नुकसानात हो रहे हैं वो बहुत अहम है, जो हम महसूस नहीं करते बल्कि हम शायद उसे अपनी कोई और गलती तसव्वुर करते हैं। अहकामात दीन की पाबंदी को उसमें शामिल नहीं करते कि आया हम अहकामात दीन में कितने ज़्यादा हम एक्टिव हैं या कितने ज़्यादा इस सिलसिले में हम फ़ाल हैं। बहरसूरत नमाज के ना पढ़ने के जो नुकसानात हैं उस पर हम आज बात करेंगे कि कुरान में जो इसकी अहमियत आई है उस पर बात करेंगे, अहादीस मुबारका में इसकी जो अहमियत आई है, और फिर नमाज ना पढ़ने के जो नुकसानात हैं इंसान पर वो कितने हैं दुनिया और आखिरत में, और इंसान की सीरत व किरदार की तामीर में जो है नमाज क्या किरदार अहम अदा करती है। और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर नमाज एक फ़र्द को बेहतर फ़र्द बना देती है, एक अच्छा मुसलमान बना देती है, तो एक पूरा मुआशरा अगर नमाज के साथ अटैच्ड हो जाए और नमाज पढ़ने लगे तो पूरा मुआशरा कितना मिसाली मुआशरा बन सकता है, जिसकी मिसाल अहद नबवी और अहद खुलफाए राशिदीन में हमें मिलती है और उसके बाद की भी अदवार में मिल जाती है। अल्लामा लियाकत हुसैन साहब मुमताज़ मारूफ आलिम दीन हैं। आप जानते हैं कि हमारे इस पैनल का हिस्सा हुआ करते हैं, रोशनी में माशाअल्लाह मुस्तकिल हिस्सा हैं और बहुत उम्दा कलाम फरमाते हैं, वक़ी मुताला रखते हैं और ख़ास तौर पर कुरान करीम के हवालों के साथ बहुत मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं, अहादीस मुबारका मतन के साथ पेश किया करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अल्लामा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सुहैल रज़ा अमजदी साहब। कुरान करीम के साथ जो आपका ताल्लुक़ है माशाअल्लाह, हाफिज़ कुरान हैं, क़ारी कुरान हैं और तदरीस के हवाले से कुरान करीम के हवाले से एक बहुत मारूफ़ नाम पूरी दुनिया में देखे जाने वाले, जो ARYQ TV देखते हैं लोग वो जानते हैं कि मुफ्ती सुहैल रज़ा अमजदी साहब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ में कुरान की तालीमात को आम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, कुरान करीम की जो कुरान करीम में जो नमाज की अहमियत और अहादीस मुबारका में जो आई, मैं चाहूँगा इब्तिदा में हम उससे आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलात तरफ़यिन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बहुत शुक्रिया रईस भाई। देखिए, नमाज एक इतना वसी मौजू है कि ईमान के बाद, कलिमा शहादत के बाद अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, उनकी रिसालत पर लाने के बाद जो अहम तरीन और अव्वल तरीन फ़र्ज़ है वो नमाज का अदा करना है। इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल में से सबसे पहले
جس عمل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نماز ہی کا عمل ہے۔ آپ نے حدیث پاک پڑھی کہ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، اور من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا گویا کہ اس نے سارے دین کو قائم رکھا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فقد کفر، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نبی اکبر، صلی اللہ حدیث علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث صحیح ہے مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بالکل بالکل، فرمایا بندہ، مسلم شریف کی یہ صحیح حدیث ہے، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی وہ نماز ہے۔ اور ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا ادا کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان و جن کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور صوفیاء کی زبان کے اندر لیعبدون اے لیعرفون، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ کیا بات ہے، اللہ کی عبادت حاصل کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی۔ تو نماز اہم الفرائض ہے۔ نماز تمام چیزوں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ احب الاعمال، سب سے زیادہ بہتر عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مصحف وہ جو بخاری کی حدیث ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے اوصاف کو اور اپنے ولی کے مقام کو بیان کیا، اس کے اندر بھی سب سے پہلے یہی شرط رکھی، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے میرے فرائض کو پورا کرتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، قرآن کی تو جتنی آیتیں پڑھی جائیں اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، وہ سب سے ماشاءاللہ خود اللہ نے ان کو قرآن کے نام سے تعارف دیا۔ یہ بڑا تعارف ہے، بہت بڑا تعارف۔ کسی کا تعارف کسی اعتبار سے ہے، کسی کا تعارف قرآن کے نام سے تعارف ہونا، معلم قرآن اور مفسر قرآن کا تعارف ہونا، یہ بڑی بات ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور مصحف سے میں یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا یہ بھی مزہ آتا ہے کہ اگر ہم 4 آیتیں پڑھیں گے تو 6 آیتیں آپ پڑھ لیں گے بحمداللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو قرآن تو جتنا پڑھا جائے اللہ کا پاکیزہ کلام۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے کناروں میں، رات کے حصوں میں نماز پڑھو۔ صبح کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، دن کی نماز ہے، فرمایا نماز پڑھو۔ آگے جملہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا، اللہ اکبر، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ، فرمایا یہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اس نیکی کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس پر صرف میں حدیث پاک پڑھوں گا، بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے خود کئی بار بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال دی ہے کہ لو ان نہر بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات ہل یبقی من درن، کسی کے گھر کے سامنے صاف ستھری نہر جاری ہو، 5 مرتبہ غسل کرے، کیا میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، فرمایا یہی مثال ہے۔ مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ جو دن میں 5 نمازیں پڑھے گا، وضو کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے گا، اور سب سے بڑھ کر عبادت میں، نماز میں ہر چیز، رکوع، سجود، تسبیحات، قرات، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ جب سر رکھتا ہے زمین پر، حضور نے فرمایا اقرب الی اللہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کا وہ مقرب بن جاتا ہے۔ فرمایا جب 5 وقت سجدہ کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو محو و معاف فرما دے گا۔ کیا کہنا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، ایک تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات گرامی اور چند احادیث مبارکہ کے حوالے کے ساتھ بہت خوبصورت جواب عنایت فرمایا علامہ صاحب نے۔ یہ فرمائے گا کہ جو نماز کے ترک کرنے والے ہیں تو ان کے لیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا سزائیں ہیں، اور آج جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب چلیں یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرما دے گا، لیکن جب سزاؤں کا معلوم ہو تو یقیناً انسان الرٹ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے بیدار ہو جاتا ہے اور اسے اپنے احساس ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ لیاقت صاحب نے ماشاءاللہ بڑے احسن اور خوبصورتی کے ساتھ نماز کی اہمیت کو غیر مدلل نہیں بلکہ بڑے مدلل انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا، اور انہی کی باتوں سے ظاہر ہے کہ کوئی جب عالم بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی باتوں سے کئی علمی نکات صادر ہو رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں ان کی برکت سے۔ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے کئی فرائض جب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے
تو آقا علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے زمین پر اور آ کر احکامات الہیہ سنا گئے. لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ نماز جب فرض فرمانا تھی تو جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر نہیں بھیجا بلکہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو شب معراج اپنے پاس بلایا اور وہاں پر یہ فرضیت عطا فرمائی گئی. اتنا اہم فرض ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ نماز تمام احکامات، تمام فرائض واجبات کی جامع ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دعا بھی اس میں آپ کو اہدنا الصراط المستقیم، خشوع اور خضوع بھی اس میں ملے گا آپ کو، مال کا خرچ کرنا بھی اس میں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی وہ بھی اس میں ملے گی، طہارت پاکیزگی اس میں ملے گی، تسبیح تحلیلات اس میں ملیں گی، حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک اس میں ملے گا، اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم جب کہتے ہیں دونوں جانب سلام پھیرتے ہیں تو یہاں پر مسلمانوں کی خیر خواہی بھی ملے گی. اچھا اب دیکھیں کہ یہ اتنا اہم فرض ہے کہ کسی اور فرض کے معاملے میں صحابہ کرام کا یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ فقط یہ ایک ایسا فرض ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی ان جیسے صحابہ کرام، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل، امام اسحاق اور دوسرے ائمہ، امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان جیسے صحابہ، ان جیسے تابعین، ائمہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو اس نے کفر کیا. فقط امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث پاک میں کفر کی جانب نسبت کی گئی تو وہ صورتاً کفر ہو سکتا ہے، اس پر محمول کیا جا سکتا ہے، حقیقتاً کفر نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اسے مار دیا جائے. بعض ائمہ کے نزدیک کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہے تو اسے قید کر لیا جائے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفے پر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے. نماز نہ پڑھنے کے نقصانات جو ہیں اس پر آج بات ہو رہی ہے. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اپنا جواب مکمل فرما دیں تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی ہم خطبہ جمعہ میں یہ سنتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ نماز یوں سمجھنے کہ دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہے. اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس کے اہل و عیال، اہل و مال جاتے رہے، فوت ہو گئے. یعنی کائنات میں کچھ نہ رہا اگر اس کے پاس نماز نہیں ہے. نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا. اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ برا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کو سستی سے پڑھتے ہیں، یعنی وقت گزار کر پڑھتے ہیں. یعنی جس نے وقت کے اندر نماز نہ پڑھی اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ برا ہے ان نمازیوں کے لیے. تو ذرا سوچئے کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے کتنا وبال ہوگا. یقین بہت اچھا انداز. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نماز ادا کی. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھ کر تابعین، اور پھر انہیں دیکھ کر تبع تابعین، اور پھر ائمہ امت کو دیکھ کر دیگر لوگوں نے. آج کے دور کا مسلمان اس کو کیوں اتنا ایزی لیتا ہے یا اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتا کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، خیر و برکت بھی اسے حاصل نہیں ہو رہی، لیکن وہ جس کے پیچھے ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی بخشوا دیں گے، یہی میری نمازیں پوری کروا دیں گے. خواہ وہ کوئی جعلی پیر ہو، کوئی عامل ہو، کوئی اور کوئی بھی نام دے لیں آپ، اس کو کوئی روحانی وابستگی ہو. تو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے تو تقلید کرتے ہوئے نماز ادا کی، بلکہ ہم تو یہاں تک پڑھتے ہیں کہ جہاں مومنین نماز ادا کیا کرتے تھے منافقین بھی صفوں میں شامل ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شناخت ہو جائے ہماری، ہم نماز نہ پڑھنے والے ہیں تو ہم منافق ہیں. اس دور میں تو یہ بھی خیال رکھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور کا مسلمان تو اس کا خیال نہیں رکھتا.
بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ منافقین بھی اپنے آپ کو، جیسے مصعب نے آیت کریمہ پڑھی فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھی تاکہ ہمارا ایمان والوں کے صفوں کے اندر موجود رہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ جو بنیاد تھی ہماری، اس بنیاد کو، اس اساس کو ہم نے کھو دیا. ہماری بنیاد تھی قرآن اور ہماری بنیاد تھی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بنیاد عطا فرمائی، میں یا مفتی سہیل رضا ربنی صاحب یا کوئی بھی عالم کسی چیز کو بنیاد نہیں قرار دے سکتا. بنیاد تو وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی بنیاد اور اساس بنا کے چلے. حضور علیہ السلام کا عمل، حضور کی سیرت، حضور کا کردار کیا تھا؟ وہ کردار یہ تھا کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی بھی معاملہ ہوتا حضور نماز کی طرف متوجہ. سبحان اللہ. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن تو حضور اتنی محبت کرتے تھے، جیسے کہ آیات احادیث طیبہ پڑھی گئی کہ حضور صحابہ سے فرماتے مجھے قرآن سناؤ. اللہ قرآن سے اتنا. آج آپ نے جو فرمایا کہ یہ روحانیت کے نام پر لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن، ان راہزنوں نے یہ کیا ہے کہ قوم کو قرآن سے دور کیا، قوم کو نماز سے، او یہ کی لوڑ ہے نماز شیطان نے بھی بڑیاں پڑھیاں نہیں. اچھا کچھ ہمارے جاہل قسم کے واعظین جنہوں نے نزہۃ المجالس اور موضوعات کبیر اور اردو بازار سے کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کر جو ہے وہ واز کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بے عمل بنایا. بڑی بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے ہماری. یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے واللہ میرے دل کو چیر گیا کہ روحانیت اور اسلام کے نام پر لوگوں کو بے عمل بنایا گیا کہ جناب تسی ساڈے کول آ جاؤ اسی تہاڈی ساری نمازاں بخش دے دیں گے. اسی آنا نماز پڑھنا سے ساڈیاں نمازاں نے تسی حضور پڑھو ساڈی نمازاں مکے مدینے ہوندیاں نے. نذرانے اتھے نے، کھانا پینا اتھے نے، نمازاں مکے مدینے نے. لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ سے دور کیا، سجدوں سے قرآن سے دور کیا، اپنی دکانیں آباد کی انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں یہ جہالت کا ایک انداز ہے نا. اللہ کے ولیوں نے کیا کام کیا؟ حضرت خواجہ غریب نواز، حضور داتاری حجویری، انہوں نے لوگوں کو اللہ سے ملایا. اللہ کی جانے سے اللہ والے ہیں جو اللہ سے وہی کام کیا. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں سے نعوذ باللہ قرآن سے دور سے ہر چیز سے دور کر کے. رزق کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں حدیث پاک پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، فرمایا تنزع البرکۃ من عمرہ، اس کی عمر میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو عمر وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما مقدر فرما دی، لیکن اس عمر میں سے برکت چھن جاتی ہے. دوسرا فرمایا کہ اس کا کیا ہوگا کہ تم حاسم الصالحین فی وجہی، اس کے چہرے پر جو ایک روحانیت اور ایک برکت اور صالحین کی جو نشانی ہے. یعنی ایک تو ہمارے یہاں سمجھ لیتا نا کہ دبا کے سجدہ کرو کہ یہاں نشان بن جائے گا نماز کا، یہ نہیں. ایک روحانیت چہرے پر ایک صالحین کی نشانی ہوتی ہے. فرمایا بے نمازی کے چہرے سے وہ صالحین کی نشانی اور وہ برکت کو چھین دیا جائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. کل عمل یعملہ لا یأجرہ اللہ علیہ، کوئی بھی بندہ عمل کرے گا، کچھ بھی عمل کرے گا، اگر وہ بے نمازی ہے فرمایا کسی بھی عمل کا اس کو اجر نہیں دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب تک آپ نہیں کریں گے، فرمایا لا یرفع دعاء الی السماء، وہ کتنی بھی دعائیں مانگتا رہے گا. پتہ نہیں کیا بات ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا بے نمازی کی دعا کو، یہ میں متن پڑھ رہا ہوں، بے نمازی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور نہیں فرماتا. بلکہ فرمایا لیس لہ حق فی دعاء الصالحین، نیک لوگ جو بڑی بڑی محافل میں بڑی راتوں کے اندر مشترکہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو تمام مسلمانوں، کل مسلمانوں کی خیر فرما، فرمایا ان دعاؤں سے بھی ان کا حق نہیں ملے گا. لیس لہ حق فی دعاء الصالحین، صالحین کی جو دعاؤں کے اندر حق ہوتا ہے مسلمین کا، فرمایا وہ حق بھی ان کا ختم ہو جائے گا. اور فرمایا جب موت کا وقت آئے گا فإنہ یموت ذلیلا ویموت جوعا ویموت عطشانا ولو سقی بحار الماء، فرمایا بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اتنی پیاس لگی ہوگی کہ سمندر کے سمندر بھی پلا دیے جائیں، فرمایا اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہوگی. جو بے نمازی ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز نہیں پڑھے گا. فرمایا جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو یضیق علیہ القبر حتی تختلف اضلاعہ، فرمایا قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی. فرمایا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کو جلا دی، یوقد علیہ القبر نارا، فرمایا قبر میں آگ کو جلا دیا جائے گا. فیتقلب علی الجمر لیلا ونہارا، فرمایا رات دن اس کو پلٹا جائے گا اسی آگ کے اندر. یہ عذاب ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ میدان محشر جب آئے گا، فرمایا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے بعد اس کا سخت حساب لیا جائے گا اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور حساب اور غضب کا وہ شکار ہوگا. یعنی لوگوں نے یہ سمجھ دیا ہے کہ شاید نماز نہ پڑھنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں. آپ کسی سے پوچھیں نا نماز پڑھتے ہیں، ہاں کبھی پڑھ لیتے ہیں، مولانا صاحب جھوٹ نہیں بولے، کبھی ایک پڑھ لیتے ہیں کبھی دو پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ملے تو پڑھ لیتے ہیں.
یعنی نماز کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ ٹائم ملے پڑھ لے. آپ نے کہا کہ بازار آباد ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت صحابہ بھی کرتے, اولیاء کرام بھی کرتے تھے, لیکن ایسی تجارت نہیں کرتے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کو چھوڑ کر تجارت کر رہے. نماز کا وقت آیا, ہر چیز کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر. اچھا علامہ صاحب, یہ بھی ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے کہ جن ممالک میں اوقات نماز میں کاروباری معاملات کو بند کر دیا جاتا ہے وہاں خیر و برکت بھی نظر آتی ہے. برکت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. فرمایا کہ رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ, یہاں پر ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے. اللہ تبارک, دیکھیں ایک کثرت ہے, ایک برکت ہے. برکت تو سگا لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ سود خور ہے, یہ بے نمازی ہے, دنیا جان کے الٹے کام کرتا ہے, اس کے پاس دیکھیں کتنے سارے پیسے ہیں. یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. کثرت انسان کو نظر آتی ہے بظاہر, لیکن اس کے اندر برکت ہے نہیں. فرمایا مومن جو نمازی ہوگا اللہ اس کی روزی میں برکت فرماتا ہے. بہت عمدہ انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا. اچھا مفتی صاحب, میں نے ابتدائی کلام میں سرنامہ کلام میں ایک آیت گرامی قرآن کریم کی عرض کی تھی کہ جو نماز نہیں, بے شک جو نماز سے دور رہتے ہیں وہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ نماز سے دور ہے, اخلاق و کردار میں وہ پاکیزگی نہیں ہے, وہ اخلاق و کردار ویسا نہیں ہے جیسا کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. تو نماز جو ہے انسان کی تعمیر سیرت میں کیا کردار ادا کرتی ہے, میں چاہوں گا. دیکھیں قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے سرکشی سے روکتی ہے. دیکھیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام اپنی جگہ اٹل ہے, اللہ, اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے سرکشی سے روکتی ہے. لیکن اب پڑھنے اور نہ پڑھنے میں یہ ہمارے پڑھنے نہ پڑھنے میں فرق ہے. اول تو نماز کی پابندی نہیں. جس طرح وہ ہمارے ایک استاد محترم تھے, تو وہ جب عید کی نماز میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو وہ نماز کا طریقہ بتلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا, اور وہ نماز کے دوران ہی دیکھتے ہیں کہ اگلے بندے نے ہاتھ اٹھایا تو میں اٹھاؤں, جو زائد تکبیریں ایسے ہوتا نا حضرت. تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی جو کبھی کبھار نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے طریقہ نہیں, ان کو تو پتہ ہے, جو روز کی نماز پڑھنے والے یہ طریقہ ان کے لیے ہے. تو مطلب ایک عجیب ہمارے یہاں سچویشن ہے. پوچھا جائے کہ جی نماز پڑھتے ہیں تو بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے فجر کی نماز میں نہیں پڑھتا, باقی نمازیں پڑھ لیتا ہوں, باقی پابندی کرتا ہوں. تو پابندی کہاں سے ہوئی؟ اچھا کسی سے پوچھا جائے کہ جی آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ اتنا پریشان ہیں, آتے ہیں نا لوگ, ہم پریشان ہیں, بے برکتی, رحمتیں نہیں, اور گھر میں عجیب معاملات ہیں, جی نماز پڑھتے ہیں, وہ بس جمعے کی پڑھ لیتا ہوں. اور ایسی بھی بد نصیبی ہے رئیس بھائی علامہ صاحب کہ صرف عیدین کی پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی عطا فرمائے. تو جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے یہ برکتیں ہم سے دور روٹھی رہیں گی. نماز نہیں پڑھیں اور ہم کہیں کہ برکتیں ہمارے پاس آئیں, رحمتیں ہمارے پاس آئیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا دوسری بات, نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک شخص نے, یعنی مقتدی شامل تھے اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, تو اس نے 4 رکعت پڑھائی. تو اس نے بعد میں کہا مقتدی نے کہ حضور آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. کہا نہیں جی 4 پڑھائی ہیں. اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی 4 پڑھائی ہیں. کہتا نہیں 2 پڑھائی ہیں. اور تو اتنی یقین سے کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب کرتا تھا, آج 2 دکانوں کا حساب کر سکا, 2 کا نہیں کر سکا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن دغابازیوں میں ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دوران نماز شیطان حملہ آور ہوتا ہے, وسوسے کرتا ہے, لیکن انسان کو اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے, ایمان والے کو دھیان نہیں دینا چاہیے. لیکن ہماری نمازیں اتنی بے فکرانہ انداز میں ہوتی ہیں, اتنی لاپرواہی سے ہوتی ہیں کہ ہم سجود اور رکوع وغیرہ, قیام وغیرہ, تلاوت وغیرہ ہم صحیح نہیں کرتے. جب ہماری نمازیں ہم صحیح نہیں پڑھتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فرض تو آپ نے ادا کر لیا لیکن جو اس کی رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اور جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ الحدیث, کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے نا, یہ نماز کو معمولی نہ سمجھنا, وہ اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو, اس کا تعلق اس کے رب تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تو آگے سے کوئی گزر جائے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سترہ وغیرہ ہو, یا حد نظر بڑی مسجد ہے تو حد نگاہ سے آگے ہو, لیکن شریعت یہ بات پسند نہیں کرتی کہ اس کے مابین اور اس کے رب کے مابین کوئی تیسرا آدمی
جو غیر نمازی وہ مخل ہو جائے. تو اتنی اس کی اہمیت ہے. کیا کہنا ہے یعنی کہ نماز خالق اور مخلوق اور معبود اور اب کے مابین ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو رابطے کا ایک ذریعہ ہے. اگر اس میں کوئی چیز شامل ہو جائے تو اس کو بھی شریعت گوارا نہیں کرتی. جیسے کہ آپ نے سترے کا ذکر فرمایا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. مزید جو سوالات ہیں پروگرام میں انہیں بھی شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے. نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں, نقصانات تو بہت ہیں, اور یہ موضوع بھی جیسے کہ ابتدا میں علامہ صاحب نے فرمایا موضوع بہت بڑا موضوع ہے. صرف ایک پروگرام پر نہیں بلکہ اسے تو ہر روز پروگرام میں شامل کرنا چاہیے کسی نہ کسی نوعیت کے ساتھ. اور اس پر مسائل بھی بہت سے ہیں لوگوں کے, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا جناب نماز تو پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا. ظاہر ہے دنیا میں اتنا دل ہمارا الجھا ہوا ہے کہ ہم جب نماز کے لیے بھی مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جو ذہن ہے, ہمارا دل ہے, وہ دنیا داری کی طرف ہی ہوتا ہے. بہر صورت مسلمان کو تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک انتہائی فقیر اور انتہائی حقیر ایک اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی التجا لے کر حاضر ہو رہا ہے یا اپنی عبادتیں پیش کر رہا ہے. بہر صورت جواب مکمل فرمائیں گے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. جی میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان, عابد اور معبود کے درمیان راز و نیاز ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے رئیس بھائی تو اللہ رب العالمین اس کے ہر جملے کے عوض میں اس کو جواب دیتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ آخر میں پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے دے دو اس کو. کیا بات, کیا کہنا. اچھا علامہ صاحب ایک اور بہت اہم مسئلہ, اس کے اسباب بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شہر کے اور ملکی حالات ہیں وہ بھی پیش نظر رہنے چاہیے. ظاہر لوگوں کے یہ بھی کچھ تحفظات ہوتے ہیں کہ جناب بہت سے مسائل ہیں. بہر صورت با جماعت نماز نہ ادا کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ فرمائیے گا کیا ہیں. ایک تو شرعی طور پر اور معاشرتی طور پر جو نقصانات ہو رہے ہیں ہمیں آج بہت ایزیلی, جو دفتر میں ہے اگر مسجد دور ہے چلیں دفتر میں ہی ادا کر لیں, جو گھر میں مسجد پڑوس میں مسجد میں داخل نہیں ہو رہا ہے, باجماعت نماز ادا نہیں کر رہے, گھر پہ نماز تو نماز ادا ہوئی, چلو باجماعت نماز کا ثواب نہیں ملا, جماعت ہم نے نماز تو پڑھ لی. یہ جو اس کو اتنا ایزی لیا جاتا ہے کیوں ایسا ہے, اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے؟ رئیس بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو آنا چاہو تو ہزار رستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. برستی بارش خراب موسم مزاج برہم. جو نہیں آنا چاہتے تو مسجد والی گلی کے اندر ان کا گھر ہوتا ہے, واکنگ ڈسٹینس ہوتی ہے, بالکل, لیکن پھر بھی ان کے نصیب میں وہ اٹھتے ہوئے قدم اللہ کے گھر کی طرف نہیں ہے. یہ سامنے آفس ہے, سامنے مسجد ہے, لیکن وہیں بھائی ہٹاؤ ذرا ادھر کرنا, میں نے نماز پڑھنی ہے, وہیں گندے فرش پر گندے قالین پر مصلی بچھایا, اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی رسم محبت اور رسم ہینا ادا کر رہے ہیں کہ میرے سر سے ایک بوجھ اتر جائے. قرآن مجید فرقان اچھا چلے فرائض ادا ہو جائیں, سنتیں کی فرائض ادا کر لیں, سنتوں کی طرف سے بھی لوگ بہت زیادہ, اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قبول تسی نہیں کرنا, اللہ نے قبول, اللہ نے قبول. جس رب نے قبول کرنا ہے وہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے, مولوی صاحب ڈراندے نے بہت, مولوی صاحب اللہ نے قبول کرنا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ جماعت واجب ہے, بعض نے سنت مؤکدہ اور سنن ہدیٰ کے اندر شامل فرمایا, بعض نے اس کو وجوب کا درجہ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رئیس بھائی یہ تصور اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ حضور رؤوف و رحیم ہے, یعنی کتنے واقعات ذکر کیا جائیں حضور کی رحمت کے, کہ وہ کفار پر بھی رحم کرنے والے, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس پر رحم کرنے والے, اور کتنے کفار, عالمین کے لیے رحمت ہے, عالمین جانوروں کو دیکھا حضور کا دل پسیج گیا. لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے, فرمایا کہ میں کسی کو حکم دوں کہ تم نماز پڑھاؤ اور میں نوجوانوں کا ایک جتھا لوں اور ان گھروں میں جاؤں کہ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور فرمایا مسجدوں میں نہیں آ رہے, فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ان گھروں کو میں آگ لگا دوں. یعنی اللہ کے نبی رحمت للعالمین, لیکن ان کا اتنا سخت قسم کا عتاب, فرمایا اس کی وجہ کیا ہے, اس کے اللہ کے گھر کو ویران کر رہے. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ. فرمایا ایک بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے اور ایک نماز بجماعت پڑھتا ہے, قدم اٹھاتا ہے اللہ کے گھر کی طرف. ایک بخاری کی حدیث ہے کہ اٹھ کے جو اٹھنے والے قدم ہوتے ہیں ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وہ مسجد میں آ کر صرف انتظار صلاۃ میں بیٹھا ہوتا ہے, نماز کے انتظار میں, فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اللہم اغفرہ اللہم ارحمہ وتب علیہ, خدا اس پر رحم فرما.
فرمایا اس کے اٹھنے والے قدم قبول و منظور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب آتا ہے تو ایک نماز پر 27 گنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. رئیس بھائی دیکھیے ہماری بے حسی کتنی ہے اور ہمارا دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ذہن کتنا ہے. ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے قریب میں اگر یہ چیز ہم بیچیں گے تو 1 روپیہ ملے گا اور یہی اٹھا کر اگر ہم 5 مل جائیں گے 10 مل جائیں گے تو ہمیں 27 روپے زیادہ پروفٹ ہوگا. تو کوئی بندہ اپنے محلے کے اندر چیز بیچے گا, کہے گا میں کندھے پر اٹھا کے تکلیفیں برداشت کر کے جا کے بیچوں گا, مجھے 27 گنا زیادہ چاہیے, مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے. اب دنیا کے اندر, دنیا کے معاملات کے اندر تو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ پروفٹ کی تلاش کے اندر ہے. اور یہاں بحمداللہ تبارک و تعالیٰ آپ یقین کریں باہر کے ملکوں میں ایسا بھی دیکھا مصعب کہ لوگ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں. اور یہ تو ہمارا ملک پاکستان ہے, ایک محلے کے اندر واکنگ ڈسٹینس پر مسلمانوں کی مسجدیں, لیکن نہیں آنا ہے, اس کو نہیں آنا ہے, اس کو نہیں آنا ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے انسان کچھ بھی کہے. اور اس پر ایک اور میں حدیث پاک پیش کروں گا, آپ سوشل صاحب گفتگو فرمائیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد باہر نکلے تو حضرت سلیمان بن ابی حفصہ کے گھر کے پاس سے گزرے. ان کی والدہ شفا بیٹھی ہوئی تھی. کہا کہ سلیمان کو میں نے فجر میں نہیں دیکھا. کہا کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے, صبح کے ٹائم ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ نماز فجر میں جماعت سے نہیں آ سکے. حضرت سلیمان, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان کو میرا پیغام دے دینا کہ رات بھر قیام کرنا اہم نہیں ہے, نماز فجر بجماعت ادا کرنا یہ اہم ترین معاملہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت کتنی بڑی عطا فرما دی. فرمایا نماز عشاء نماز فجر بجماعت ادا کی, تم رات بھر سوئے بھی رہ گئے, تہجد نہ بھی پڑھ سکے, رب تبارک و تعالیٰ اس کو رات بھر کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اچھا یہ فرمائیے گا مفتی صاحب, چونکہ آخری سوال ہے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں, پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ چونکہ بطور خاص رمضان المبارک میں ایسی مبارک شبیں آ جاتی ہیں کہ جس میں لوگ شب بیداریاں کرتے ہیں اور اس میں بعض پرچے ایسے ملتے ہیں کہ جناب یہ آپ نوافل پڑھ لیں تو اتنی سال کی عبادت کا ثواب اور اتنے گناہ معاف اور اتنا یہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ. لوگ سارے سال کا جو ہے انہی 5 جو راتیں ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ سارے سال کا اس میں نمٹا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت میں بے نمازی کو کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, کس اعتاب کے ساتھ, کس انداز کے ساتھ, میں چاہوں کچھ فرما دیجئے. یہ ہمارے ممکنہ بلکہ حتمی طور پر آخری سوال ہوگا آج کے پروگرام. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے نا وہ ماہ رمضان کے حوالے سے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, جتنی ہماری قضا ہے وہ ہم کچھ بھی نہ کریں, بس ایک سجدہ کریں. جی ہاں آپ نے پڑھ لی تو آپ کے پورے سال کی ختم 70 سال کی, پورے سال کی نہیں 70 سال. اب 70 سال تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے اور یہ غلط نظریہ ہے. جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان نمازوں کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی, قضا بھی کرنی ہوگی. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کی سچی نیت تھی ادائیگی کی, آپ ادا فرماتے جا رہے تھے, اسی اثناء میں آپ کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا, تو اللہ رب العالمین معافی عطا فرمانے والا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نے جس طریقے سے عرض کیا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا جائے گا. اور باقاعدہ پھر قرآن کریم کی یہ الفاظ ہے کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, اسے ہم انقریب اسے غیہ میں جھونک دیں گے, ڈال دیں گے. غیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ غیہ جو ہے ایک باقاعدہ جہنم کی وادی ہے, پھر اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے. جب جہنم کی آگ جو ہے وہ بجھ رہی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھولتا ہے تو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ دوبارہ دھکائی جاتی ہے, دوبارہ وہ جلتی ہے. تو فرمایا کہ بے نمازی کو اس میں ڈالا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حال کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا, کہ جو مجرمین ہوں گے, جو اللہ کی بارگاہ میں, اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے, تو روز قیامت انہیں دھتکارتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا. تو یہ بڑی دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کی بات ہے کہ بندہ نماز چھوڑے. اور فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کہ جو نماز چھوڑتا ہے روز قیامت اس کا جو انجام ہوگا وہ فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ اور قارون کے ساتھ ہوگا. میں یہاں پر آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جمعہ جو کہ ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے, علامہ صاحب ہمارے عام طور پر مساجد میں یہ معاملات ہیں کہ لوگوں نے ٹائم پیریڈ باندھا ہوا ہے کہ میرے یہاں اگر 1:30 بجے نماز ہے
مجھے وہاں پر پہنچنا ہے 1:25 پر یا 1:20 پر، اس سے پہلے امام صاحب کیا تعلیم و تربیت کر رہے ہیں اس سے مجھے کیا سروکار، مجھے کوئی اصلاح کی ضرورت ہے، بس اس وقت پہنچے، بہت زیادہ لمبی 45 منٹ کی تقریر کر دیتے ہیں، ہاں اس وقت پہنچے اور جیسے تیسے کر کے جو ہے وہ عربی خطبہ سنا۔ بعض ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں عربی خطبے لمبے ہوتے ہیں تو اس میں نہاتے بھی ہیں، سارے کام کر کرا کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں این ٹائم پر نماز پر پہنچ جاؤں گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو تشہد میں پہنچتے ہیں کہ چلو بھائی نماز تو مل گئی نا۔ تو دیکھیں برکتیں، رحمتیں، یہ ساری چیزیں اس سے آپ محروم ہو گئے۔ تو عربی زبان میں خطبے سے پہلے جو امام صاحب آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ جو آپ کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، کہ جو جماعت کا ایک مقصد بھی ہے، جمعے کا ایک مقصد بھی ہے کہ تعلیم و تربیت ہو، اصلاح ہو، ایک دوسرے کے احوال کی خبر ہو، اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، یعنی جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور رجسٹر میں آنے والوں کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے کے لیے اونٹ قربان کرنے کا ثواب، اس کے بعد گائے قربان کرنے کا ثواب، پھر جو ہے وہ بکرا، پھر بکری، پھر جو ہے وہ حال جو ہے وہ یعنی مرغی تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والے کے لیے انڈے کا ثواب ہے۔ اور پھر جب امام خطبے کے لیے تشریف لاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں اور آ کر خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ آ تو رہا ہے لیکن رحمتوں سے، برکتوں سے محرومی ہے۔ تو میں کہتا ہوں خدا را نماز کی پابندی کیجئے اور نماز کو تقاضوں کے مطابق پڑھیے کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی اقامت سے مراد کیا ہے؟ ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے تمام تقاضوں کے مطابق پڑھیں۔ اس میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں بہت شکریہ ادا میں صرف ایک جملہ کہوں، مصعب نے فرمایا نا کہ خطاب اور خطبہ سارا، آپ فرما رہے تھے کہ لمبا خطاب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے فرض نماز کا بھی ایک ٹائم باندھا ہوا ہے کہ ہمارا امام قرات کتنی دیر کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ نے معمول پہلی رکعت کے اندر 8 آیتیں یا 5 آیتیں پڑھنی کا، آپ مختصر پڑھ دیں تو دیکھیں پیچھے نمازی کھڑی ہوئی، ایک نمازی مجھے پوچھنے لگا مولانا صاحب کرو تو آج ناراض ہو گئی، چھوٹی چھوٹی قرات کر دیا آپ نے۔ یعنی وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی اتنی قرات ہوتی ہے تو میں اتنے بجے نکلوں گا، یہ نہ کریں۔ وہاں جا کے بیٹھو گے بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک حدیث پاک، جو بندہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اپنے گھر کہیں پر بھی چلا جائے اس کا دماغ لگا رہے کہ مجھے دوبارہ مسجد میں جانے نماز پڑھنی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کے سائے میں ہوگا۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے ماشاءاللہ مفتی صاحب، اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے حوالے سے آج بہت اہم باتیں ہوئی، نماز کی اہمیت کے حوالے سے، پھر نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے بات ہوئی کہ نماز کا جو اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد عہد حاضر میں جو نماز کے نہ پڑھنے کے سبب جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں ایک دوسرے سے، خیر و برکت کا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور بہت سے مسائل کا شکار یہ معاشرہ نظر آتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، یہ نماز کا ترک کرنا ہے اور نماز کو اہمیت نہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اور پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ نماز کی پابند ہو جائے تو یقیناً وہ غلبہ حاصل کر لے گی کہ جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔